सलातन रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुने। अन उबय इब्न कअब क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फ़कम अजअलु लक सलाती क़ाला मा शि'त क़ुल्तु अर्रुब क़ाला मा शि'त फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु अन्निस क़ाला मा शि'त फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाला मा शि'त फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लक सलाती कुल्लहा क़ाला इज़न यकफ़ी हम्मका व युकफ़्फ़रु लक ज़ंबुका रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलु अल्लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैया रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैया रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि अस्साक़ा व फ़ीहि अन्नफ़क़ा फ़अक्सिरू अलैया सलातन फ़ी सलातकुम मारूदतुन अलैया या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातन अलैक क़द अरिमता यक़ूलूना बलैता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया'i फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ रवाहु अबू दाऊद फ़ी सुननिही। मिशकात शरीफ की हदीस सुनिए। इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिक। कहिए सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से बोलें सुबहान अल्लाह। अभी मैंने आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पेश की, यानी वो अल्फाज, वो कलिमात जो आज से 1400 साल पहले हमारे आका की मुबारक ज़बान से निकले, वो अल्फाज 1400 साल के बाद मुहद्दिसीन के वसीले से हम तक पहुँचे, हमारे असातिज़ा से हमने सीखे और उन्हीं अहदीस को मैंने पढ़कर आपके सामने पेश किया, अरबी ज़बान में पेश किया। अब अगर हमारे नहीं समझ में आया है फिर भी बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह, क्योंकि ये हमारे नबी की ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज हैं। इन अहदीस में क्या बयान किया गया है, इतना वक्त नहीं कि तमाम अहदीस का तर्जमा मैं आपके सामने पेश करूं। इन अहदीस में दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बयान की गई है कि दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी बड़ी अज़मत है, दुरूद शरीफ पढ़ने के कितने बड़े फ़वाइद हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या क्या बरकतें हासिल होती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ ये भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो समझ लीजिए इस दुरूद शरीफ पढ़ने से भी हमारा ताल्लुक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होगा। आप जलसे के बाद अपने घरों पर जाएंगे, लेटेंगे बिस्तरों पर, आपको फ़ौरन नींद नहीं आएगी। आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियतें ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आप समझ रहे हैं? देखिए अभी तक मैंने जो भी तकरीरें सुनी, मैं क़यामगाह पर था, आवाज़ आ रही थी और वो तकरीरें बंगला ज़बान के अंदर हो रही थी। बंगला ज़बान आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि अगर धीरे धीरे बोला जाए तो आप उर्दू ज़बान भी समझ लेते हैं।
آپ اردو زبان بھی سمجھ لیتے ہیں، تو مجھے ایسا لگے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو جہاں کہیں سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے آپ سبحان اللہ کہیں، کہیں ماشاء اللہ کہنے کی جگہ ہے ماشاء اللہ کہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی پیش کروں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلة فی الجنہ، رواه الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ جلدی سے اپنے نام کا درخت جنت میں لگائیں اور مل کر بلند آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 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 اس کا ورد کر لے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان کانت مثل زبد البحر، صحیح بخاری کے الفاظ، حضور نے فرمایا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کا ورد کرے گا، سبحان اللہ پڑھے گا، الحمدللہ کہے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آئیے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا دو کلمے، ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن یہ دونوں کلمے میزان پر بڑے بھاری ہوں گے۔ ایک کلمہ کیا؟ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ کیا؟ الحمدللہ۔ حضور فرما رہے ہیں یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، دارالعلوم فرقانیہ کے اس سالانہ اجلاس سے پہلا پیغام میں نے آپ کو یہ دیا، آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور دوسرا پیغام یہ دیا آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ جلسے جلوس کے اندر، تقریروں میں، پروگرامات میں، اجتماعات میں جو آپ سے کہا جاتا ہے کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، اس لیے کہلوایا جاتا ہے جب تک آپ جلسے میں رہیں تب تک آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، اور جلسے سے جب آپ گھر جائیں تب بھی آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، تب بھی آپ الحمدللہ کہتے رہیں۔ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کریں، مل کر بولیں سبحان اللہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لو،
ارے اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا نام لوگے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون؟ اللہ یاد کرے گا۔ بتائیے اس سے بڑی بندے کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا مولا اسے یاد کرے، اس کا پروردگار اسے یاد کرے، اس کا مالک حقیقی اسے یاد کرے؟ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اس کا کتنا آسان طریقہ، آپ ادھر سبحان اللہ کہیں، آپ ادھر الحمدللہ کہیں، ادھر مولا ہمیں یاد کرے گا۔ آئیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ آج دیکھ رہے ہیں نا کتنی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ بلڈوزر سے ان کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، جہاں پایا، جہاں جس کو پایا اس کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں۔ کیا وجہ ہے؟ لوگ سوچتے ہیں فلاں حکومت کی وجہ سے، فلاں نیتا کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ کب پڑھا قرآن ہم نے؟ جب کسی کا انتقال ہو گیا، جب کسی کا سوئم آیا، کسی کا 10واں آیا، 20واں آیا، 30واں آیا، 40واں آیا، برسی آئی، تب قرآن کو کھولا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ مردے کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، مگر افسوس جس کتاب سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنا تھے، افسوس، صد افسوس، اس سے سیکھا بھی تو ہم نے مرنا سیکھا، اس سے جینا نہیں سیکھا۔ اگر اس سے جینا سیکھتے تو کیا ہوتا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم سچے مومن ہو جاتے تو دنیا میں بھی تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہوتے اور آسمانوں پر بھی تمہاری عظمتوں کے پرچم لہرا رہے ہوتے۔ سچے مومن ہو جاؤ، پکے مومن ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں کوئی بھی کام ایسا مت کرنا کہ ہماری وجہ سے کوئی ہمارے اسلام کو گالیاں دے، ہماری وجہ سے کوئی ہمارے قرآن کو گالیاں دے، ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی ہمارے نبی کو گالیاں دے۔ ایسا کبھی مت کرنا، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ لوگ ہماری وجہ سے اسلام کی، قرآن کی اور صاحب قرآن کی تعریف کریں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، جب ہم جو قرآن نے کہا اس پر عمل کریں گے۔ عزیزان محترم، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو اگر تم نے میرا ذکر چھوڑ دیا، اللہ فرما رہا ہے اگر میرا ذکر چھوڑ دیا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ تنگ کر دے گا زندگی کب؟ جب ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں، جب ہم اللہ کے ذکر کو نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم زیادہ سے زیادہ مولا کو یاد کریں۔
زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کا ورد کریں۔ اور آج ہم اپنی نوجوان نسل کو دیکھیں، آج ہم اپنے یوتھ کو دیکھیں، آج ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے۔ کوئی گانا آتا ہے کسی نئی فلم کا، آج ہمارے نوجوان اسی پر ناچنے لگ جاتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اسی پر ریل بنانے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ہیرو کوئی ڈائیلاگ بول دے، پھر نوجوان اسی کے سٹائل میں ڈائیلاگ بولتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ہیرو پھٹے کپڑے پہن لے تو آج ہمارا نوجوان پھٹے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی ہیرو کسی سٹائل کی کنگ مانگ نکال لے، بالوں کو الٹا سیدھا کٹوا لے، آج ہمارے نوجوان اسی کی طرح بالوں کو کٹوا رہے ہیں، اسی کی سٹائل کا جوتا پہن رہے ہیں، اسی کی سٹائل کا کپڑا پہن رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اے لوگو ہرگز ہرگز اس کو فالو نہ کرنا، ہرگز اس کے طریقے کو مت اپنانا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اے نوجوانوں، وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ تم اس کو فالو کرو، وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ تم اس کی اسٹائل کو اپناؤ۔ اگر کسی کی اسٹائل کو اپنانا ہے، اگر کسی کے طریقے پر عمل کرنا ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے بہترین طریقہ، بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور جب قبر میں پہنچیں گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے۔ عزیزان محترم، میری اس تقریر کا جو پیغام تھا وہ یہ، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ پہلا حصہ درود شریف کا ورد کریں اور دوسرا حصہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ نے بیچ میں نعرہ لگایا، مجھے احساس ہوا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو بول رہا ہوں یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ بات رسول اللہ کی ہے، یا یہ بات ہمارے رب قدیر کی ہے۔ عزیزان محترم، آگے چلیں۔ ہم اور آپ دارالعلوم فرقانیہ کے سالانہ اجلاس میں حاضر ہیں، آپ آئے ہیں یہاں، ایک حدیث اس کے حوالے سے سنیے، اور اس کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما ساقل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ
وخشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندا، رواہ مسلم فی صحیحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عربی کے الفاظ آپ نے سنے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے، پھر بھی جی لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ بغیر سمجھے بھی سبحان اللہ کہیں گے، اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ بول ہمارے آقا کی مبارک زبان سے نکلے۔ عزیزان محترم، اب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہے اس حدیث میں؟ آپ اس جلسے میں آئے، میں بھی اس جلسے میں آیا، آپ جلسے میں آئے، میں بھی آیا۔ جانتے ہیں میرے اور آپ کے آنے میں کیا فرق؟ میں یہاں پر آیا تو دارالعلوم فرقانیہ کی کمیٹی کی دعوت پر آیا، یہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا تو میں آیا۔ اب میں یہاں جو آیا ہوں، شیطان میرے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال میں یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، ظفر نوری دارالعلوم فرقانیہ میں چلو گے، سالانہ اجلاس میں چلو گے، وہاں اچھا کھانے کا انتظام ہوگا، وہاں ناشتے کا انتظام ہوگا، وہاں جب حدیثیں سناؤ گے لوگ تمہارے انداز کی تعریف بھی کریں گے، اور جب یہاں سے چلنے لگو گے تو کچھ روپیہ پیسہ نذرانے کے طور پر بھی ملے گا، کہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے ذہنوں فکروں وہموں گمانوں خیال میں ڈال سکتا ہے۔ چائے کا بھی وسوسہ، ناشتے کا بھی وسوسہ، کھانے کا بھی وسوسہ، روپے پیسے کا بھی وسوسہ، نذرانے کا بھی وسوسہ، لفافے کا بھی وسوسہ، یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے دل میں ڈال سکتا ہے، مگر سامنے جتنے بیٹھے ہیں نہ تو انہیں چائے کا لالچ، نہ انہیں کھانے کا لالچ، نہ انہیں روپیے کا لالچ، نہ انہیں پیسے کا لالچ، نہ انہیں نذرانے کا لالچ، انہیں کچھ لالچ نہیں۔ سامنے جتنے بیٹھے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، مولا مجمع میں جو تیرا نیک بندہ ہو اسی کے صدقے سے اس محفل کو تو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ مولا یہ محفل ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بن جائے اور میدان محشر میں نجات کا سبب بن جائے۔ تو اس محفل کی شان، میں نے جو حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالی اس چلنے کی وجہ سے اسے جنت میں چلائے گا، جنت میں چلائے گا۔ آپ دارالعلوم فرقانیہ کے اس اجلاس میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے تاکہ دین کی کچھ باتیں سیکھنے کو مل جائیں، اسی لیے تو آئے نا، تاکہ دین کی کچھ باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت کہ اس چلنے کی وجہ سے اللہ جنت میں چلائے گا، جنت میں۔ اور جانتے ہیں ابھی آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا کہ پھر بھی بولے سبحان اللہ، تھوڑا بلند آواز سے بولے، طاقت سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز آپ سوچتے ہوگے کہ یار یہ جو مولوی لوگ ہیں
ایک تو خود بھی زور زور سے بولتے ہیں، خود بھی زور زور سے بولتے ہیں، اور دوسرا لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ زور سے بولو. بلواتے ہیں کہ بلواتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ارے دھیمے بولیں گے اللہ اسے بھی سن رہا ہے، اتنا دھیمے بولو، اتنا دھیمے بولو، اتنا دھیمے بولو کہ تم خود نہیں سن پاؤ گے، مگر مولا تو اس کو بھی سن رہا ہے. تو پھر بلند آواز سے کیوں؟ تو سنو، 8ویں صدی کے محدث امام محمد بن شعیب بیان کرتے ہیں، رأیت شخصا فی حلمی الذی یتجول فی الجنہ. وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا جو جنت میں ٹہل رہا تھا، جو جنت میں گھوم رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اے شخص بتا تو صحیح تیرا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور مولا نے تجھے جنت کا تحفہ دے دیا، مولا نے تجھے جنت کا انعام دے دیا. وہ شخص کہتا ہے جب میں دنیا میں تھا ایک کام بڑی پابندی سے کرتا تھا، ایک کام بڑے ذوق شوق سے کرتا تھا، وہی کام وہی عمل میرے کام آ گیا اور مولا نے مجھے جنت کا تحفہ دے دیا، جنت کا انعام دے دیا. امام محمد بن شعیب فرماتے ہیں ایک شخص بتا تو صحیح وہ کون سا عمل تھا. وہ شخص کہتا ہے جب میں دنیا میں تھا جب بھی اپنے آقا کو پکارتا تھا، جب بھی اپنے آقا کا نام لیتا تھا، ان پر درود پڑھتا تھا تو مچل مچل کے پڑھتا تھا، بلند آواز سے پڑھتا تھا، دل کھول کر پڑھتا تھا، دیوانوں کی طرح پڑھتا تھا، بلند آواز سے پڑھتا تھا. یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا، ایسا پسند آیا، اسی عمل کی وجہ سے مولا نے مجھے جنت عطا فرما دی. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. مل کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو اس لیے جب بھی اپنے مولا کو پکاریں بلند آواز سے پکاریں، دل کھول کر پکاریں، دیوانوں کی طرح پکاریں. عزیزان محترم، عزیزان محترم، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ابھی ترمذی کی پڑھی، حضور نے فرمایا جو کوئی اپنے گھر سے دین سیکھنے کے ارادے سے نکلتا ہے اللہ تعالی اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب میدان کے مجاہد کو عطا فرماتا ہے. میدان کا مجاہد کون؟ جو سر سے کفن باندھ کر نکلتا ہے، جو جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس مجاہد کو عطا فرماتا ہے اتنا ثواب اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. اب سمجھ لیجئے جب تک آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے ہیں تب تک اللہ آپ کو ایک مجاہد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور آپ جو بیٹھے ہیں یہاں مشکات شریف کے اندر ہے تدارس العلم ساعتاً من اللیل خیر من احیائها. رات میں ایک لمحہ پڑھ لینا اللہ کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے. مشکات کی حدیث ہے یہ. ایک شخص ساری رات جاگ کر عبادت کر رہا ہے اور دوسرا صرف ایک لمحہ دین کی کوئی بات سیکھ رہا ہے تو اللہ کسے زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے؟
کون ہے اللہ کو زیادہ پسند؟ جو دین کی بات سیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ علم کے اوپر کتنی توجہ دی جا رہی ہے، کیسے تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ علم والوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچو، جس کا درجہ اللہ بلند کرے اس کی بلندگی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بتاؤ، اس کی اونچائی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت رکھنے والے اس دنیا میں اگر کوئی ہیں تو وہ علم والے ہیں، وہ اہل علم ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ علم کی اہمیت کو بتایا، علم کی فضیلت کو بتایا۔ اور جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ارے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین تک ہی کو نہ جانا پڑے۔ عربی کا مقولہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کن عالما او متعلما او متبعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اے لوگو، اے میرے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ کے بندو، یا تو عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا، یا عالم اور طالب علم کی پیروی کرنے والے بن جانا، یا ان سے محبت کرنے والے بن جانا۔ وَلَا تَكُنَ الْخَامِسِ، پانچویں مت بننا، اگر پانچویں بنو گے فَتَحْلِكَ، تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگاؤ علم کے حوالے سے ہمارے آقا نے کتنا زور دیا، کتنا زور دیا۔ اور ایک حدیث سنا دوں، ارے جاگ رہے ہیں کہ سو گئے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے تو جی لگا کر بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حدیث سنیے ابو داؤد شریف کی، عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا سلك الله طريقا في الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم ان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داؤد في سننه۔ پورا مجمع لب کھولے، میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرے اور بلند آواز سے بولے حدیث کے نام پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ
اکبر! کیا ہے اس حدیث کا لب لباب؟ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اللہ کے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ طالب علم کے پیروں کے نیچے، آپ بتائیے کتنی بڑی فضیلت۔ اب آپ یہ مت سوچئے کہ یہ طالب علم سے وہ طالب علم مراد جو دارالعلوم فرقانیہ میں پڑھتے ہیں، نہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ بھی طالب علم۔ اور اگر آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں طالب علم ہوں، میں ہر جمعہ امام صاحب کے پاس مسجد میں جاتا ہوں اور جمعے میں ان کا خطاب سنتا ہوں، ان کی تقریر سنتا ہوں اور اس سے میں علم حاصل کرتا ہوں، یا جہاں جو چیز مجھے علم کی ملتی ہے میں اسے حاصل کرتا ہوں، بیانات سنتا ہوں، علماء کرام کی تقریروں کو سنتا ہوں، اگر آپ نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا ہے تو جو فضیلتیں طالب علم کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ فضیلتیں آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیشہ آج ہی سے دارالعلوم فرقانیہ کے اس اجلاس سے اس نیت کو بھی کر لیں۔ بھائی نیت کرنے میں تو پیسہ نہیں لگ رہا ہے نا، نیت کرنے میں تو وقت بھی نہیں لگ رہا ہے، اور جانتے ہو اس نیت کی شان حضور فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو یاد رکھنا عالم کو علم کا ثواب ملے گا، سخی کو خیرات کا ثواب ملے گا، عابد کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھنا نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر عالم نے یہ سوچ لیا نا کہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا مجھے عالم کہے، میرے علم کا لوہا مانے، اور قاری قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، میری تعریف کریں، ایک سخی اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ سوچے کہ لوگ مجھے انداتا کہیں گے، مجھے کہیں گے کہ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ایک مجاہد اگر اس لیے وہ اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، حدیث سنیے، حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے عالم کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، مولا میں نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی تمام کتابوں کا علم حاصل کیا، مولا تیرے کلام کا علم حاصل کیا۔ رب فرمائے گا وہ تو نے میرے لیے نہیں حاصل کیا، وہ تو نے لوگوں کے لیے حاصل کیا، اور لوگوں نے تجھے عالم کہہ لیا، تیرا نام ہو گیا۔ قاری کو بھی یہی حکم ہوگا۔ آپ سوچئے سوچئے کیسا منظر ہوگا، عالموں کی ٹانگوں کو پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، قاریوں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، اور جو سخی ہیں ان کو بھی جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا کتنا ثواب، مگر کہا جائے گا اسے لے جا کے پھینک دو جہنم کی وادی میں۔ وہ کہے گا مولا میں نے تو جان کی بازی لگا دی تیرے دین کے لیے۔ رب فرمائے گا وہ میرے لیے نہیں کیا، وہ تو نے دوسروں کے لیے کیا، لوگوں کے لیے کیا تھا۔ اگر میرے لیے کیا ہوتا تو آج تجھے اس کا اجر ملتا۔ تو اس لیے آج کے اس اجلاس سے یہ بھی پیغام لے کر جائیں
جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضور نے فرمایا تمام اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے بندہ اگر کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے کرو، اور کسی سے اگر دشمنی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو۔ حضور نے فرمایا تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے یہ۔ تو بہرحال یہ دارالعلوم فرقانیہ کے بچے جن کی آج دستار ہو رہی ہے، انہوں نے قرآن شریف کو یاد کیا، قرآن شریف کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ کیا ہے حدیث کے اندر؟ اٹھاؤ بخاری شریف، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری کی صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، کون ہے بہتر؟ جس کے پاس پکا مکان ہو۔ کون ہے بہتر؟ جس کے مکان میں اے سی لگا ہو۔ کون ہے بہتر؟ جو 4 ویلر سے چلے۔ کون ہے بہتر؟ جس کو سرکاری جاب مل گئی ہو، جس کی کئی بیگھہ زمین ہو، جس کے کئی مکانات ہوں؟ نہیں، حضور نے فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ کون ہے بہتر؟ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آپ ان بچوں کو ہلکے میں مت لینا۔ حضور نے فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حافظ کے ماں باپ کے سر پر قیامت میں ایک تاج رکھا جائے گا، اس تاج کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابھی حافظ صاحب جتنے بھی حفاظ ہیں، عالم کے حافظ نہیں ہیں، حافظوں کے سروں پر ابھی دستار باندھی جائے گی نا، ان کا استقبال ہوگا، ہار پہنایا جائے گا۔ قیامت میں اللہ ان کے ماں باپ کا استقبال فرمائے گا، ماں باپ کو بلایا جائے گا، وہ کہاں ہیں انہیں لاؤ، کیونکہ انہیں معلوم تھا، سب نے کہا تھا ارے مدرسے میں پڑھائے گا تو یہ کیا کمائے گا، مدرسے میں پڑھائے گا تو اس کو کتنا ملے گا۔ ٹائم ہو گیا ہمارا، کتنی بجے تک ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ ارے بولیے، سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا آ رہا ہے؟ پورا آ رہا ہے؟ پورا نہیں آ رہا ہے؟ پورا آ رہا ہے تو جی لگا کر بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جامعہ کے پرنسپل بھی آپ کے سامنے ہیں۔ عزیزان محترم، قیامت میں حافظ کے ماں باپ کا جو استقبال ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو سب نے کہا تھا ارے مدرسے میں پڑھائے گا، دارالعلوم فرقانیہ میں پڑھائے گا تو کتنا کمائے گا، کتنی تنخواہیں حافظوں کی، 2 4 5 10 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر، انجینئر بنا، بیرسٹر بنا، یہ بنا، وہ بنا، لیکن اس نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچے کو قرآن کا عالم بناؤ، اس کو قرآن سکھاؤ۔ اس لیے میں نے قرآن سکھایا، اللہ اس کا بدلہ قیامت میں اس کا ایسا دے گا کہ اس کا استقبال ہوگا، سر پہ تاج رکھا جائے گا اور اس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ
ماں باپ کا استقبال میں سر پر ایسا تاج کہ اس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ. بتاؤ خود حافظ کے سر پر کتنا روشنی والا تاج رکھا جائے گا, حافظ کا کیسے استقبال کیا جائے گا. عزیزان محترم, بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی وہ حدیث یہ تھی, حضور نے فرمایا جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, چلتا ہے, اللہ اسے جنت میں چلائے گا. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. رواہ مسلم فی صحیحہ. حضور نے فرمایا, کیا فرمایا, لوگ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں یا کسی مسجد میں بیٹھ جائیں, قرآن کی تلاوت کریں اور دین کی باتیں سیکھنے سکھانے لگ جائیں, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں جتنے لوگ بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے, ان سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ. آپ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں نا, آپ کو نہیں دکھ رہا ہے, مگر فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا, مالواڑی نام ہے جگہ کا, میراواڑی, رب نے فرشتوں سے کہہ دیا, اے فرشتوں, آسام میں کریم گنج میں جو میراواڑی کا علاقہ دارالعلوم فرقانیہ, وہاں پر بیٹھ کر میرے بندے ذکر کر رہے ہیں, دین سیکھ رہے, سکھا رہے ہیں. اے فرشتوں جاؤ میراواڑی میں چلے جاؤ اور ان سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ. اے فرشتوں, انہوں نے تو ٹینٹ لگایا ہے, شامیانہ لگایا ہے, اے فرشتوں تم اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لو. پروں سے, یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, پروں سے ڈھانپ لو. اور پھر حضور نے آگے فرمایا, اے فرشتوں ایسا کرنا. وہ جتنے لوگ تھے نا, ان میں کچھ پریشان بھی تھے, کسی کو کسی چیز کا ٹینشن, کسی کو کسی بات کا ٹینشن, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اے فرشتوں, جتنے لوگ بیٹھ کر دین سیکھ رہے تھے, سکھا رہے تھے, ان کے دلوں پہ سکینہ بھی نازل کرنا, ان کے دلوں پر سکون نازل کرنا. عزیزان محترم, بتائیے, میں 1 گھنٹے سے آس پاس ہو گیا آپ کو سنا رہا ہوں, بتاؤ دل کو سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ دل کو سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ یاد رکھنا, دنیا کے عہدے میں سکون نہیں ہے, پیسے میں سکون نہیں ہے. کسی پیسے والے سے پوچھ لینا اس کو رات میں نیند کتنی آتی ہے. کسی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا منصب مل جائے, حکومت کا قلمدان مل جائے, وہ فارچونر سے گھوم رہا ہے, اس سے پوچھو بتا تیرے دل پر سکون ہے یا نہیں, تو وہ بھی کہے گا کہ سکون تو میرے پاس نہیں ہے. سکون کس چیز میں ہے؟ قرآن کی بارگاہ میں چلو, قرآن سے پوچھو, یہ قرآن بتا کس چیز میں سکون ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. آپ اللہ 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 کہیے, آپ کے دل میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا, اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا, سکون حاصل ہونے لگے گا. اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں سب کے دلوں پر سکینہ نازل کرو, سکون نازل کیا جاتا ہے. اور آخری بات سنو, انشاءاللہ دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کا جو کلیجہ ہے نا, دل ہے نا, اس کے اندر آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا, وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ, وہ جتنے لوگ
بیٹھ کر زمین پر دین سکھا رہے تھے، سیکھ رہے تھے، رسول اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ ان سب کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے۔ اگر میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوتے تو بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ بتائیے اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے کن کا؟ جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، جو زمین، ہم بتائیے کتنے گناہگار ہیں نہیں ہیں؟ ہم کتنے گناہگار، ہماری زبان نے کتنے گناہ کیے، آنکھوں میں کتنے جرم ہیں، ہاتھوں نے کتنے گناہ کیے ہیں، پیروں نے کتنے گناہ کیے ہیں، جسم کا رونگٹا گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر ہمارے کرتوت ہمارے ساتھ میں رہنے والوں کو پتہ چل جائے نا تو وہ ہمیں پاس نہیں بٹھائیں گے، کہیں گے اتنا گناہگار۔ اگر ہمارے گناہ ہماری بہنوں کو پتہ چل جائیں، وہ ہماری بہنیں سوچتی نہیں ہیں ہمارا بھائی تو بڑا نیک ہے، ہمارا بھائی تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، ہمارا بھائی گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہمارے گناہ اسے پتہ چل جائیں تو بتائیے اس کا سر بھی حیا سے جھک جائے گا، یہ ہے میرا بھائی اتنا گناہگار۔ ماں باپ تو بہت نیک سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو بڑا نیک ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ بتاؤ اگر ماں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہے، یہ رسول اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہے، تو بتائیے اسے بھی افسوس ہوگا کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت وہ درد کو جو برداشت کیا ایسے کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے۔ عزیزان محترم، ہم چاہے کتنے ہی چھپ کے گناہ کر لیں، گھر میں تنہائی میں موبائل کی اسکرین پر گناہ کر لیں، کمبل اوڑھ کے گناہ کر لیں، روم میں کوئی نہیں ہے گناہ کر لیں، ہم ماں باپ کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، گھر والوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ، قرآن نے کہا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جانتے ہو تمہارے رب کی شان وہ شان ہے، نہ تو زمینوں میں اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمانوں میں اس سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے۔ سارے عیوب کو مولا جان رہا ہے، پھر بھی مولا چھپا رہا ہے۔ اور ہم حضور کا ذکر کریں تو اللہ ذکر بھی کر رہا ہے۔ کون کا جو زمین پر حضور کا ذکر کرے؟ ہم گناہگار، سیاکار، خطاکار، بس ہم نے کیا کیا؟ حضور کی میلاد کو سجا لیا۔ اس ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے اب ہمارا ذکر اور کوئی نہیں بلکہ خالق ارض و سما فرما رہا ہے، آسمانوں پہ فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ پتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان محترم،
اب تک کی جو گفتگو تھی، کیا میسیج دیا اس میں آپ کو، اس کا خلاصہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری بات پوری ہو جائے گی۔ پہلا پیغام آپ کو یہ دیا دارالعلوم فرقانیہ کے اس ذمہ دار اسٹیج سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی خیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حافظ و مغیث کیا کرے دشمن خبیث، تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود، تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رسا تم پہ کروڑوں درود۔ جب تک زندہ ہیں تب بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو کیفیتیں کیا ہوں گی؟ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ کھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ پہلا پیغام زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کوئی درود یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کریں۔ دوسرا پیغام اس اسٹیج سے آپ کو یہ دیا گیا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، مولا کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ دوسرا پیغام یہ ہوا، اور تیسرا پیغام آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ مرتے دم تک میں طالب علم بن کر رہوں گا، جہاں جیسا وقت ملے گا علم حاصل کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دونوں جہان میں عطا فرمائے گا۔ یہی تین پیغام میں نے آپ کو دیے، اور جس آیت پاک کی تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو اس آیت پر بیان ہوگا۔ یہ موضوع ہمارا بالکل ایسا رہ گیا کہ اس پر ہم پہنچ ہی نہیں پائے، اور مجھے لگا کہ آپ میں پہلے تو ایسی کشمکش میں تھا کہ لوگ میری بات نہیں سمجھیں گے، میں کروں گا کیسے تقریر، میں کیسے بیان کروں گا، مگر آپ نے بتا دیا۔ اگرچہ ہم عربی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جو سامنے والا سنا رہا ہے یہ ہمارے نبی کا ذکر سنا رہا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، 7,000 سے زیادہ زبانیں، مگر محبت والی جو زبان ہے نا وہ ایسی زبان ہے کہ آپ اس کو نہ جانے پھر بھی آپ سمجھ لیں گے۔ محبت کی ایک زبان ہے، وہ ایسی زبان ہے آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو جان لیں گے، آپ اس کو پہچان لیں گے، آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ عربی کا مقولہ بھی ہے، ذکر الحبیب طراوت المحبہ،
حبیب کا ذکر کرنے کی وجہ سے تو محبتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو میں نے اللہ رسول کا ذکر سنایا، آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ سنا۔ مولا کہنے سننے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور مجھے انتظار رہے گا دوسری مرتبہ کب آپ کے سامنے مجھے خطاب کرنے کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سنا۔ دارالعلوم فرقانیہ کے اساتذہ پرنسپل صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء کرام موجود ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری پیغام یہ بھی، دارالعلوم فرقانیہ کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیں۔ ماشاء اللہ دارالعلوم فرقانیہ کا ساتھ دیتے رہیں۔ آپ اس کا ساتھ دیں گے، یہ آپ کو ریٹرن میں کیا دے گا؟ حافظ دے گا، عالم دے گا، ایسی چیزیں دے گا جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آپ کو آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ دارالعلوم فرقانیہ کا تعاون کرتے رہیں۔ جامع العلوم فرقانیہ کا آپ جو ہے تعاون کرتے رہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، مثال دے کے سمجھایا، ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے، ہر بال میں 100 دانے، یعنی آپ راہ خدا میں خرچ ایک کریں گے، اللہ اس کا بدلہ آپ کو 700 سے عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا عقیدہ قیامت پر مضبوط ہوگا، ورنہ آپ سوچیں گے یار اتنی محنت سے کمایا کیسے دے دوں میں، کیسے دے؟ ارے یہ 200 روپے کا تو میں یہ لے آتا، 200 روپے کا یہ آ جاتا، یہ آ جاتا، شیطان ڈالتا ہے۔ مگر اگر آپ کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہے کہ جو میں نے خرچ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا، اور جو میں نے خرچ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ مجھے 700 سے زیادہ دے گا، تو یاد رکھنا آپ ضرور خرچ کریں گے۔ بھئی آپ کو کسی نے کوئی اسکیم بتا دی 100 روپیہ ڈالو گے تو 700 ملے گا، تو بتائیے لوگ نہیں ڈالتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا پیسہ ہی چلا جاتا ہے، وہ کمپنی بھاگ جاتی ہے۔ مگر یہ اللہ کا فرمان ہے، ادھر دو گے اللہ ادھر عطا فرمائے گا۔ تو دارالعلوم فرقانیہ، جامع العلوم فرقانیہ، خوب اس کا تعاون کریں۔ اگر طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعے، اور اگر جو ہے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے، اور نہ طاقت ہے نہ مال ہے، پھر کیسے تعاون کریں؟ پھر آپ یہاں کے پرنسپل صاحب سے محبت کیجئے، آپ یہاں کے طلباء سے محبت کیجئے، جو لوگ مدرسے کو چلا رہے ہیں ان سے محبت کیجئے۔ جب بھی اس دارالعلوم کا ذکر کریں اس کا ذکر جمیل کریں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھنا اگر آپ نے یہ بھی تعاون دیا تو اللہ اس کا بدلہ بھی قیامت میں عطا فرمائے گا۔ فَأَمَّا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَأَمَّا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھلائی کرو گے مولا اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر ذرہ برابر گناہ کرو گے تو مولا اس کی بھی گرفت فرمائے گا۔ دارالعلوم کا ساتھ دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہاں پر چندہ وغیرہ بھی ہو، تو یہ گفتگو اس کے لیے تھی، آپ جو ہے خوب ادارے کا تعاون کریں۔ السلام علیکم۔ میں دعا آپ کیجیے، ہمارے بزرگ ہیں، پرنسپل صاحب سے کروائیں، بس دعا ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم احفظنا من كل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا تعالیٰ جو بھی ذکر اذکار ہوا، سنایا گیا، مولا ہمارے سننے سنانے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو، مولا اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا جو بھی بیان ہوا اس پر مولا ہمیں صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس بزم کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی دامے، درہمے، قدمے، قلمے، سخنے، جس اعتبار سے بھی ساتھ دیا، مولا سب کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرما۔ مولا سب کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرما۔ مولا ادارہ فرقانیہ کا جو بھی تعاون کرتے ہیں، مولا ان کو خوب خوب خیر و برکتیں عطا فرما۔ مولا یہاں کے فارغین، یہاں کے حفاظ، یہاں کے علماء، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے معاونین کو خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا جو بھی کام کریں اس کو تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی ذکر اذکار ہوا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جملہ انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبعی تابعین، ائمہ دین، اولیاء کاملین، علماء، مرشدین، فقہاء، محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور غوث اعظم اور ان کے وسیلے سے جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ سرکار غریب نواز اور ان کے وسیلے سے مولا جملہ اولیاء ہند کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مولا تعالیٰ صوبہ آسام میں جتنے بھی اولیاء کرام مدفون ہیں، مولا سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حاضرین میں سے مولا جن کے متعلقین تیری جوار رحمت میں پہنچ گئے ہیں، مولا کتنے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، جن کے دادا دادی اس دنیا میں نہیں، بہن بھائی اس دنیا میں نہیں، مولا تعالیٰ جس کے جو بھی متعلقین تیری جوار رحمت میں آئے، مولا ان میں جو اہل حق اہل ایمان ہے، اس کا ثواب ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تعالیٰ قبر میں کروٹ کروٹ جنت کا آرام عطا فرما۔ مولا ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہمارے انتقال کی خبر بھی مسجد کے مائک سے سنائی جائے گی، لوگ ہمارے بھی ہم کو بھی کاندھا دیتے ہوئے نظر آئیں گے، قبر میں اتاریں گے۔ مولا اس بیان کی وجہ سے مولا ہماری قبر میں نور کی بارشیں عطا فرما دے۔ مولا یہ روایتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر گناہ کرتے کرتے دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ مولا روزانہ ہم جنازے بھی اٹھا رہے ہیں، قبر میں دفن بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں۔ مولا ہمارے دل کو تو نرم فرما دے، مولا ہمارے دل میں تو اپنی محبت عطا فرما دے، مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جو کام کریں وہ تیری رضا کے لیے کریں۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ لوگ نمازی کہیں گے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں شیطان ہمارے دل میں وسوسے خراب ڈال دیتا ہے۔ مولا تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، مولا تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف جھکا دے، مولا ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف عطا فرما دے، مولا ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، مولا ہمارے دل سے دنیا کی چاہت کو نکال دے، مولا دنیا کی محبت کو نکال دے، مولا نام و نمود اور تمام چیزیں جو دل کے اندر آ کر بس گئی ہیں، مولا اس دل سے نکال دے، مولا ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی چیز ہے اور دلوں کو چمکانے کے لیے مولا تیرا ذکر ہے۔ مولا تیرا ذکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ مولا جب تک دنیا میں رکھ، ایمان پہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو وہ بھی ایمان پر عطا فرما۔ مولا ہم میں کچھ لوگ بیمار ہیں، علاج کرا رہے ہیں، خوب پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مگر مولا فائدہ نہیں ہو رہا۔ مولا اس محفل کی برکت سے
جو بھی بیمار اس محفل میں ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، شفائے عاجلہ عطا فرما دے، شفائے دائمہ عطا فرما دے، شفائے قائمہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بہت دعا کر رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، مولا اس ذکر کی محفل کی برکت سے ان دعاؤں کو مقبول فرما لے۔ مولا اگر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق میں برکتیں عطا فرما دے، کوئی گھریلو ناچاکیوں میں الجھا ہوا ہے تو گھروں کے اندر سکون عطا فرما دے، کوئی غیر جھوٹے کیسوں میں الجھا ہوا ہے، جیلوں کے اندر ہے، مولا تعالیٰ رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ مولا جو ہم نے تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو تجھ سے نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ مولا اس ادارے کے تمام پڑھانے والوں کو خوب صحت کے ساتھ عمر میں برکتیں عطا فرما، اس ادارے کو تعاون کرنے والوں کو خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا یہاں کے لوگوں میں آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھ تو ایمان پہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو وہ بھی ایمان پر ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔